बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में सियासी जमातों को बनाने और पाकिस्तान ही में सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ करने का जो हुनर यहाँ पर पाया जाता है पाकिस्तान में, वो शायद दुनिया के किसी और मुल्क में ना हो। यहाँ पर एक्सपर्टीज़ हैं कि किस तरह किसी जमात के अंदर फूक भरनी है, उसको खड़ा करना है, उसको भरना है, उसको बनाना है, किस तरह एक नैरेटिव बिल्ड करना है, किस तरह जिस सियासी जमात को खड़ा करना है उसके अंदर किस तरह जहाज़ चलाने हैं, किस तरह लोगों को इंडक्ट करना है और फिर इस दर्जे के ऊपर करना है कि एक चलती फिरती और कायम शुदा पार्टी के अंदर से लोग जब उस पार्टी में इंडक्ट किए जाते हैं या किए जाएं तो फिर एक पार्टी के सरबराह को पाकिस्तान की एक खुफिया इदारे के सरबराह यानी कि ISI के सरबराह को कहना पड़े कि आप हमारी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करें, और वो माने ना और फिर ख़ुद ही अपनी बात में पकड़ा जाए और फिर वो तस्लीम भी करे, यानी कि वो ख़ुद उनकी मुलाकातें मतलूबा पार्टी के रहनुमा के साथ करवाने पर आमादा भी और उसको ऑफ़र भी करे। तो कहने का मतलब ये है कि अब की बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह बनाई गई थी वो हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन का ब्रेन चाइल्ड था, ये जनरल हमीद गुल साहब से कोई पूछे या फिर जनरल मुजीब साहब से कोई पूछे या फिर ज़िया-उल हक साहब से कोई पूछे, ज़ाहिर है कि तीनों अफराद यहाँ पर नहीं हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ऑन किए जाते हैं और फिर बाज़ को मुनासिब वक्त के लिए संभाल के, जिस तरह मेरे पीछे शेल्फ है, किताबें पड़ी हुई हैं, जब मुझे किसी किताब की वक्त आने के ऊपर ज़रूरत होगी वो किताब मैं उठा के आपके हुजूर पेश कर दूंगा। इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ कई शेल्फ में पार्टियाँ पड़ी होती हैं जिनको वक्त के हिसाब से कपड़ा कुपड़ा मार के साफ़ सुथरा करके उनको नया बना के पेश कर दिया जाता है या फिर उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाता है। इमरान खान साहब की जो हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो ज़िया-उल हक साहब के दौर के में इनके ऊपर काम होना शुरू हुआ और फिर जब ये पार्टी पूरी तरह लॉन्च करने की बारी आई तो उस तरह से लॉन्च नहीं की जा सकी क्योंकि जो हमीद गुल साहब थे वो ज़ेर ताब आ चुके थे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इनकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी मरतबा इसकी ज़रूरत पड़ी जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। मुलाकातें हुई और इमरान खान साहब आमादा थे हर तरह की जो है वो असूल पसंदी को एक साइड के ऊपर रखने के लिए, क्योंकि जब हमीद गुल के दौर के बाद इमरान खान साहब को ज़्यादा लिफ्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाई तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे, एजेंसियों के ख़िलाफ़ बोलते थे, इंडिया में जाके ख़िलाफ़ बोलते थे, अमेरिका में जाके ख़िलाफ़ बोलते थे, पाकिस्तान के अंदर उनके ख़िलाफ़ बोलते थे, जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोलते थे और बताते थे कि जर्नैलों का पिटता पानी हो जाता है, हर चीज़ भीग जाती है। मैं वो अल्फाज यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता जो इन्होंने एक मरतबा कहे थे, फिर वो पाकिस्तान के सियासत का एक तारीख का वो हिस्सा है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसियों का किरदार बहुत अच्छा हो गया और इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के चीफ पोलिंग ऑफिसर भी बन गए और उनका जो रेफरेंडम था उसके वो दाई भी बन गए, उनके चीफ सपोर्टर भी बन गए और क्या कहेंगे कि मार्शाल्लाह को भी इन्होंने वेलकम कहा और एक जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो फ़ौज को मुदाखलत की दावतें दिया करते थे। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सवाल पूछते थे कि नवाज शरीफ को हटाने का तरीका क्या है, क्योंकि जो सियासी एतबार से बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में नहीं थी, सियासी जमातें जो थी वो पानी बेच रही थी या पानी भर रही थी। पाकिस्तान की उस वक़्त की बड़ी मजबूत हुकूमत, हैवी मैंडेट वाली हुकूमत का 2/3 मेजॉरिटी जिस हुकूमत के पास थी, तो इमरान खान साहब के पास बस एक ही जुमला होता था कहने का कि जो भी होगा, जो भी आएगा वो बहुत अच्छा होगा। अंपायर की उंगली खड़ी करने वाला मामला तो आपने देखा, आपने सुना। वो अंपायर कौन था? जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जाके बताते थे कि जो अपने हैं रहील शरीफ साहब, उन्होंने वो फैसला कर लिया इस हुकूमत को भेजने का। तो वो जो कहते थे कि एम्पायर उंगली खड़ी कर देगा, तो वो इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता था। उस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट को दावतें देते थे। इस्टेब्लिशमेंट उन दिनों इनको तैयार कर रही थी। 2011 के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना एक मतरूक जो इनका प्रोजेक्ट था, जो शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको दोबारा से तैयार करना शुरू किया। ये परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो गए थे ना, फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको 100 सीटें नहीं दी थी, इनको वज़ीर आज़म बनाने से इनकार किया था,
تو پھر یہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہو گئے، پھر یہ تعریفیں کیا کرتے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کی، تعریفیں کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی، مخالفت کیا کرتے تھے پرویز مشرف کی۔ وجہ کیا تھی کہ مینو منہ نہیں لایا۔ تو اس کے بعد پھر جب پرویز مشرف صاحب کی باقیات نے یہ طے کر لیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کنارہ کرا چکی ہیں، وہ اس سسٹم سے وہ دیس نکالا دے چکی ہیں، تو اب ہماری پوزیشن جو ہے پاکستان کے وسائل کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر، جو پہلا اختیار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ تو فارغ ہو جائے گا، ایک نہیں تو 2 الیکشن۔ اب کیا کریں، تیسرا پلیئر لانچ کیا گیا، اور یہ بات جنرل ظہیر الاسلام صاحب برملا کہتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ فورس کو لانچ کیا اپنے گھر کے لان میں کھڑے ہو کے، ایک انتخابی مہم کے دوران، کارنر میٹنگ کے دوران یہ والی بات انہوں نے کہی تھی، اور لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں نے وہ بات سنی ہے۔ اگر آج بھی آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر وہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہوئے، اور چونکہ مقصد یہ تھا کہ یہ 2 پلیئر، 2 بڑی پارٹیاں، ان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے پرویز مشرف کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اب ہم نے بخشنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو انہوں نے پیس چنا تھا، جو پروجیکٹ تھا، اور کوئی آپشن آپ نکال کے دکھائیں، بتائیں کہ کون سی آپشن تھی ان کے علاوہ، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ایک معروف آدمی تھے سپورٹس کے حوالے سے، اور پھر بڑے جتن کر رہے تھے، اور اسی سیاست کے چکر میں ان کی بیوی ان سے روٹ کے چلی گئی تھی۔ قصہ مختصر کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان کو اون کیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گیت گانے لگے، امپائر کی انگلی کا تذکرہ کرنے لگے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کرنا شروع کیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو لگا کہ میں آپ بڑا بڑا چیمپئن ہاں، یعنی کہ جب وہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے اپنی سائنس جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی، انہوں نے پاور پالیٹکس میں اپنے حساب سے فیلڈنگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے یوں کہیں کہ اس میں اپنے لوگوں کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ادارہ جاتی فیصلہ کیا کہ اب ہم نے سیاست میں نہیں آنا۔ وہ جو سیاست میں اب ہم نے نہیں آنا، وہ فیصلہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ تھا، اور پھر جن کو انہوں نے جا کے منانے کی کوشش کی، وہ ان کے پھر اپنے مسائل بھی تھے اور ان کی اپنی شرائط بھی تھی تعاون کے لیے، اور وہ جب مانے تو پھر جو بھی سمجھوتا جو ہے وہ غیر اعلانیہ سمجھوتا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ اب آنے والے کسی وقت میں وہ کھل کے باتیں سامنے آئیں گی، لوگ جب کتابیں لکھیں گے، جب حوالے دیں گے، جب اعترافات کا دور چلے گا تو پھر سامنے آئیں گی۔ لیکن اس وقت یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب یہ نالائق بھی نکلا ہے، بدتمیز بھی نکلا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلا ہے، یہ ہمارے کارآمد نہیں ہے، اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ککھوں مولا کروا دیا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے پرانے سسٹم میں تیار نہیں تھے، اپنی شرائط، اور پھر ان کو لگا تھا کہ انہوں نے فیلڈنگ اپنے حساب سے لگا لی ہوئی ہے، اور اب وہی پاکستان کی اگلی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں گے، اور وہی پاکستان کی اگلی جو ہے وہ پاور پالیٹکس کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ گر ہوں گے، کیونکہ فیض حمید صاحب اور دوسروں کے ساتھ مل کے انہوں نے پورے سسٹم کے اندر اور پھر پوری فوج اور پورا اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بیانیہ بیچا گیا تھا وہ سب سے پہلے پاکستان کی فوج نے وہ بائے کیا تھا۔ اب بھی پاکستان کی فوج سے وابستہ لوگ جو ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران، ان کے خاندان، ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کی ہمدردیاں آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو پھر بہرحال طے کرنے والوں نے طے کیا، اور طے یہ کیا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اب اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ہم باقی لوگوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ آج اس سلوک کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا۔ یہ تمہید میں نے پوری اس لیے باندھی تاکہ آپ کو جو پرسپیکٹو ہے پورے کا پورا وہ میں آپ کے سامنے پورا رکھ سکوں کہ یہ کام جو ہیں، یہ جو کرنے والے کام ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ جو باقاعدہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آج حلیمہ بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت پہلی دفعہ ڈس آن کیا ہے، اس کی پوری لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھایا ہے، اور کہا ہے کہ اب جو فیصلے ہوں گے وہ میں کروں گی، ہم کریں گے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی فیملی کرے گی۔ اور انہوں نے آج نام لے کے جو لیڈر ہیں، یعنی کہ بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور دیگر، نام لے کے ان سے پوچھا کہ آپ، وہ بیسیکلی آج انہوں نے الزام لگا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل پارٹی
کی قیادت کے اوپر کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے ملے ہوئے ہیں. تو ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے، پاکستان کی وہ قوتیں یا پاکستان کا وہ ہنر وہ آج بھی کارگر ثابت ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد، اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں بنانا بھی جانتا ہے. پاکستان کا وہ ہنر، اپنے ہنر میں پاکستان یکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنانا بھی جانتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی کو خراب کرنا بھی جانتا ہے. پاکستان تحریک انصاف خراب ہونے کے بطور ایک سیاسی جماعت عمل سے گزر رہی ہے اور آج اس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ علیمہ بی بی جو تھی وہ آج بیسیکلی تحریک انصاف آج سپریم کورٹ میں بھی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اس لیے تھی کہ ان کی لیڈر کی عمران خان صاحب بشرا بی بی کے جو کہ توشہ خانہ 2 کیس ہے اور جو ہے القادر ٹرسٹ کیس، اس کی جو اپیلیں پینڈنگ ہیں وہ اپیلیں سنیں اور ان کو ضمانت کے اوپر رہا کیا جائے. اور اسلام آباد یعنی کہ سپریم کورٹ میں ان کی یہ درخواست تھی ارلی ہیئرنگ کی کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کو اور ان کی فیملی کو اور ڈاکٹروں کو ملاقات کا موقع دیا جائے اور ان کی درخواست کی ارلی ہیئرنگ کی جائے. یعنی کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق عمران خان صاحب کو جنوری 2017 میں 17 جنوری 2025 میں سزا ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 سے 60 دنوں میں اس طرح کے کیسوں کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگایا جا رہا. تو بہرحال میں پہلے علیمہ بی بی کے اوپر آتا ہوں. وہ یہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں تھی اور عمران خان صاحب اور ان کے اہل خانہ اور سہیل افریدی صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، وہاں پر جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے سہیل افریدی صاحب کا شکوہ ہے کہ انہوں نے تو جا کے روسٹم کے اوپر ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میں چیف ایگزیکٹو ہوں کوئی 4 کروڑ لوگوں کا. تو بھائی جان چیف ایگزیکٹو نہیں، آپ ان کے منتخب نمائندے ہیں. پہلی بات یہ چیف ایگزیکٹو آپ کے پی کی انتظامیہ کے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ جو عزت ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی آپ نے ارن کرنی ہوتی ہے. آپ تو قوم کو سنا رہے میں نے فورس بنانی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو ریاست کے دیگر ستون جو ہیں وہ تو آپ کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور آپ کا وہ مقام وہاں پر نہیں ہوگا جو آپ جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. علیمہ بی بی روسٹم کے اوپر جانے کی جب انہوں نے کوشش کی تو چیف جسٹس پاکستان بقول علیمہ بی بی کے اٹھ کے چلے گئے. تو جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ بہت کھل ڈل کے انہوں نے گفتگو کی. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، پوری جماعت کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. ان کو پوری جماعت کو انہوں نے کہا کہ یہ ملے ہوئے ہیں سارے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اس کا کرکس بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے تو ذرا ڈیٹیل میں گفتگو ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ جی کہ 13 ماہ سے ہمارے ہیں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور عدالتوں میں اس چیف جسٹس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ یہ عمران خان کے کیسز مقرر ہی نہ کر سکے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی آئے تھے. وہ بتا رہی ہیں یہ چیف جسٹس اٹھ کر چلے گئے، بھاگ گئے. ایک دفعہ میں بھی عدالت میں کھڑی ہوئی تو چیف جسٹس اٹھ کر چلے گئے. یہ کرسی عوام کو انصاف دینے کے لیے ہے، دنیا بھر میں عدالتیں ایسی نہیں ہوتی. عمران خان کی صحت اور کیسز ہمارا مسئلہ ہے. محسن نقوی نے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ محسن نقوی کے ساتھ، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پارٹی محسن نقوی کے ساتھ ہے کیونکہ محسن نقوی کی کسی بات کی نہ تردید کی جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ محسن نقوی نے کہا کہ عمران خان صاحب کے علاج میں رکاوٹ علیمہ بی بی تھی، تو کیا پارٹی نے اس کی کوئی تردید کی، اس کی کوئی مذمت کی؟ نہیں کی. تو وہ بیسیکلی سوالیہ نشان لگا رہی ہیں، بلکہ شک کا دائرہ انہوں نے گہرا کر دیا ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف، بیرسٹر گور صاحب، علی مین گنڈا پور صاحب تو خیر وہ تھے ہی تھے، یہ جو کیا کہتے ہیں بیرسٹر علی گوہر، لطیف کھوسا صاحب اور دیگر لوگوں کے اوپر، علی ظفر صاحب وغیرہ کے اوپر. وہ کہتی ہیں کہ جی کہ عمران خان کی صحت پر فیصلہ کرنا پارٹی کا نہیں ہمارا مینڈیٹ ہے. آئندہ عمران خان کی صحت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. عمران خان کی صحت سے متعلق ہمارے ساتھ حسین اخوند زادہ رابطے میں تھا. اب یہ اخوند زادہ کون ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ہم نے اس سے کہا کہ ٹی وی پر شفا ہسپتال کیوں چل رہا ہے جبکہ ہم تو الشفا پمز ہاسپٹل کیوں چل رہا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی لیکن یہ میرا خیال ہے ہیومن ایرر ہے کہ وہ شفا ہسپتال کا ہی نام آ گیا، جبکہ ہم تو الشفا ہسپتال کا کہہ رہے ہیں.
علیمہ بی بی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے یا ایجنسیوں کے بندے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں۔ حسنین اخونزادہ نے کہا کہ محسن نقوی نے گارنٹی دی ہے کہ الشفا ہاسپٹل جائیں گے اور ڈاکٹرز اور اہل خانہ بھی ساتھ ہوں گے۔ ہم نے ڈاکٹر عاصم اور عظمیٰ خان کا نام دیا، ہمیں پیغام ملا کہ بہنیں نہیں جا سکتی۔ ہم نے ڈاکٹر برکی کا نام دیا، پھر کہا وہ بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی کہ ہمیں کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم بھی قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، یعنی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا پارٹی سے۔ ہمیں معلومات تب ملی، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پارٹی بھی ڈچ کر رہی ہے۔ ہمیں معلومات تب ملی جب رات کو ڈاکٹر عاصم سے بات ہوئی، ہمیں بتایا نہیں گیا کچھ کہ کیا ہوا اندر۔ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس تھا، ہمارے ڈاکٹرز نے الشفا کا مشورہ دیا تو پارٹی کس طرح کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ہم یہ کہیں اور ہماری بات کے اوپر پارٹی کوئی اور بات رکھ دے۔ ہمیں بے خبر رکھا گیا، جیل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی پوری کرنے کے لیے عمران خان کو فارغ کرا دیا۔ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج کرایا گیا ہے، لیکن کوئی نہیں کرایا گیا، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ پریشر اتنا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ ڈاکٹروں سے بیرسٹر گور صاحب اور انہی کی پارٹی کے یا ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے جو بات کی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علاج بڑا زبردست ہوا ہے، لیکن علیمہ بھی کو چین نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا، یہ آگے چل کے وجہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ جی کوئی آ کر تردید کیوں نہیں کرتا کہ کون سا علاج ہوا ہے، کون سا علاج نہیں ہوا۔ اپنی پارٹی کے اوپر وہ پھر سوال اٹھا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی کہ کوئی پارٹی والا آ کر بتاتا کیوں نہیں کہ محسن نقوی نے کیا یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈاکٹرز صرف معائنے کے لیے گئے تھے۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے ڈاکٹرز سے میڈیکل رپورٹس چیک کروائیں، وہ بھی چیک نہیں ہو رہی۔ پارٹی والے بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ جب ہم ہسپتال کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے جیل بھجوا دیا، کیوں؟ علیمہ خان نے یعنی کہ مزید وہ جو کہہ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پارٹی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عمران خان کی صحت پر ہماری اجازت کے بغیر کوئی بات کرے۔ پارٹی کے اندر کوئی مداخلت نہیں، ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے، مطلب ہم سیاست نہیں کر رہی، ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے۔ پارٹی اپنے فیصلے خود کرے، لیکن یہ تو ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے۔ ہم اپنی مرضی کریں گی۔ پہلے ہم ان کو پرائیویٹلی پیغام دیتے تھے، اب ہم ان کو اوپنلی پیغام دیں گے، پبلکلی پیغام دیں گے، جس طرح آج ہم دے رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی کہ عمران خان نے وکلا کو ٹکٹ دیے، عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں جا کر میرے کیسز لگوائیں۔ تو وہ تنقید کر رہی تھیں کہ بیسیکلی کہ جی کہ یہ بیرسٹر گور کہاں سے آ گیا؟ بھائی آپ کے بھائی نے لگایا تھا، اور آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ٹکٹ ان کو دیے تھے کہ وہ ان کے کیسز لڑیں، فری لڑیں، کہ پتہ نہیں کیسے لڑیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آج سینئر وکلا اور ٹکٹ ہولڈرز کہاں ہیں؟ حامد خان، علی ظفر، لطیف کھوسا کہاں ہیں؟ بیرسٹر گور صحت کی اتنی فکر کر رہے تھے، سب معاملات دیکھ رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ محسن نقوی نے جو بات ٹی وی پر کہی اس کی ویریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ میں علاج میں رکاوٹ تھی، کسی نے آ کر اس بات کی تردید یا وضاحت نہیں کی کہ میں کیسے رکاوٹ تھی۔ تو وہ بیسیکلی انہوں نے یہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ جی کہ اب عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کا نہیں چلے گا، وہ ہمارا چلے گا۔ تو اب وہ جو ہے وہ بیچارے اپنی صفائیاں دے رہے تھے جو ہے بیرسٹر گور صاحب۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے شروع میں جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ پاکستان میں یہ ہنر عام ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بنانی کیسے ہے اور پولیٹیکل پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کیسے کرنی ہے، اس کو توڑنا کیسے ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اب اس پہ غور اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہو رہی ہے اس میں کون کس کے ساتھ ملا ہوگا۔ دیکھیں ٹیکنیکلی وہ بیچارے پاکستان تحریک انصاف کلی طور کے اوپر، مجموعی طور کے اوپر وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر فیصلے کے اوپر علیمہ بی بی چونکہ عمران خان کی بہن ہیں، ووکل ہیں، سٹرانگ پرسنالٹی ہیں، اور وہ کسی کی تو چلنے نہیں دیتی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے فارغ کرا دیا، سہیل افریدی صاحب کے اوپر تلوار الگ سے لٹک رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو آج سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے، یہ علیمہ بی بی نے اٹھایا ہے۔ علیمہ بی بی کے کوئی اپنے ارادے اس طرح کے تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی انہی کی پارٹی کے لوگ، اور پھر کچھ تو لوگ تو علی امین گنڈاپور صاحب جیسے کھل کے بول جاتے ہیں، مشال یوسفزئی بول جاتی ہیں، شیر افضل مروت بول جاتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کرتی ہیں مریم بی بی کے ساتھ، جا کے فائدے لیتی ہیں، سہولتیں لیتی ہیں۔
تو یہ پارٹی اگر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور اگر آج حملہ پارٹی کے اوپر علیمہ بی بی نے کیا ہے تو پھر علیمہ بی بی کیا چاہتی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے میری دانست میں کہ علیمہ بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے آدرش، عمران خان صاحب یا عمران خان ازم کو لے کے اب الگ سے سیاست کرے گی۔ بہانہ ان کے ہاتھ عمران خان صاحب کی صحت کا ہے۔ اب جو بھی عمران خان صاحب سے متعلق جتنا بھی ووٹ بینک ہے، جتنی بھی پارٹی ہے یا جیسے بھی ہے، وہ علیمہ بی بی ہی اس کو لیڈ کریں گی، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا۔ وجہ یہ ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، بس ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے وہی کامیاب ہوتی ہیں جو سٹرکچر جن کا ہو، جن کی تنظیم ہو، جو آپریٹو ہوں، جو کام کر رہی ہوں، آپریشنل موڈ میں ہوں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا سٹرکچر ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمود خان اچک ضعیف صاحب کہتے ہیں کہ کتنے پارٹی کا سٹرکچر۔ تو پارٹی اپنے سٹرکچر کے بغیر پارٹی نہیں ہوتی، اور علیمہ بی بی جو ہے انہوں نے جو رہا صاحب پارٹی کا جیسا بھی سٹرکچر ہے آج اس کو بہت کاری ضرب لگائی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔